आज व्यू 360 में मशरक़ वस्ता में चीन का बढ़ता हुआ असर रसूख, हॉलीवुड में क्या तनव्वुर में इजाफा हो रहा है, और अमेरिका में हवाबाजी का महकमा ड्रोन्स के इस्तेमाल में आसानियां पैदा करने के लिए क्या कर रहा है। मेरा ख्याल है कि मुस्तकबिल में बगैर पायलट के हवाबाजी वाकई सबके लिए फायदेमंद साबित होगी। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज़ में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। गुज़िश्ता हफ्ते ईरान और सऊदी अरब ने अपने सिफारती ताल्लुकात बहाल करने पर इत्तफाक किया, जो मशरक़ वस्ता में एक अहम पेशरफ्त है। इस मामले का एक और अहम पहलू ये है कि ये मुआहदा चीन की सालसी में हुआ है, जिसके ईरान से खुशगवार ताल्लुकात रहे हैं। सऊदी अरब और ईरान के सिफारती ताल्लुकात उस वक्त मुनक़ता हो गए थे जब 2016 में मुश्तअल मुज़ाहिरीन ने तेहरान में सऊदी सिफारतखाने पर हमला किया और वहाँ आग लगा दी। इस मुआहदे के मशरक़ वस्ता और आलमी सतह पर क्या असरात होंगे, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्काइप के ज़रिए मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार आकिल नदीम साहब। आकिल साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ये बताइए कि सऊदी अरब और ईरान में सिफारती ताल्लुकात की बहाली से ख़ित्ते की सियासत पर क्या असर पड़ेगा? ख़ास तौर पर यमन जंग के ख़ात्मे पर कोई पेशरफ्त हो सकती है? जैसे देखें, आपने भी कहा कि ये एक बहुत अहम एग्रीमेंट हुए और पूरे खत्ते को एक्चुअली ये इफ़ेक्ट कर सकता है। अगर आप मुख्तलिफ जो मिडल ईस्ट में जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स हैं, आप सीरिया को देख लें, आप यमन, इराक, लेबनान, और कुछ हद तक अगर आप जब अरब स्प्रिंग शुरू हुआ था तो उस वक्त बहरीन में भी ये सिचुएशन थी। तो ये सारे जो मसाइल थे ये इस वजह से पैदा हुए कि एक ईरान और सऊदी अरब की जो आपस में जो चपकलिश थी वो उसकी वजह से शुरू हुआ सब ये कॉन्फ्लिक्ट। लेकिन जैसा आपने कहा कि यमन में जो है, यमन में तो अभी ऑलरेडी थोड़ी सी उसमें वायलेंस में कमी आई है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि एकदम से हालात बेहतर होंगे, क्योंकि अभी ये 2 महीनों के अंदर अंदर इन्होंने अभी सिर्फ सफारत खाने खोलने हैं और ये एक इब्तिदा है। तो मेरे ख्याल में ये एक लंबा प्रोसेस होगा, इतनी जल्दी सूरत हाल बदलेगी नहीं, लेकिन इसमें यकीनन एक मुस्बत तब्दीली आएगी जो कि मेरे ख्याल में शायद अमेरिका को भी पसंद आए। वो उनको चाइना का रोल जो है उसमें से तो थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन अगर मिडल ईस्ट में पीस आता है तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट में भी है। आपने जैसे कहा मिडल ईस्ट में पीस आता है तो ये अमेरिकन इंटरेस्ट में है। एक तरफ तो तमाम ही तकरीबन गल्फ़ ममालिक सीरिया में असद हुकूमत के ख़िलाफ़ थे, तुर्की भी इसमें शामिल रहा। अब ज़लज़ला आने के बाद एक मरतबा फिर से इंगेजमेंट शुरू हुई है शाम, सऊदी अरब और दीगर अरब मुल्कों की। आप किस तरफ जाते देखते हैं ख़ित्ते के अंदर बायलैटरल रिलेशंस को अरबों और शाम के दरमियान? जैसे मैंने पहले कहा कि यमन के सिलसिले में भी इतनी जल्दी किसी तब्दीली की तवक्को नहीं है, लेकिन लग रहा है कि हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट हुआ है कोई 1-2 दिन की नेगोशिएशन के साथ नहीं हुआ। आई एम श्योर कि इसमें बहुत लंबा अरसा लगा होगा, कम से कम 1-2 साल तो लगे होंगे, जिसमें दोनों एक बड़े एंटागोनिस्ट किस्म के ममालिक जो थे उनको साथ बिठा के उनके साथ बात करना। चाइना ने ये डील, चाइना ब्रोकर्ड द डील। इस मुआहदे के बाद खित्ते और बैनुल अक़वामी स्टेज पर आप चीन के किरदार को कैसे देख रहे हैं? यकीनन चीन का किरदार बढ़ता जा रहा है। चीन एक माशी ताकत बन के तो उभरा है। इवन आपका मुल्क भी जो है वो चीन का कर्जदार है, और चीन ने अपना जो इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस सारी दुनिया में आलमोस्ट फैलाने की कोशिश कर रहा है। अगर आप उनका रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव देखें तो वो उसमें सारी आलमोस्ट अफ्रीका और बाकी बड़े बड़े जो अहम ममालिक हैं रीजन में, उनमें वो मैसिव इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो चीन का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और इस मुआहदे से चीन ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है कि अगर आपके
آپ کے مسائل ہیں، آپ کے کوئی کسی قسم کے بھی کانفلکٹ ہیں، تو ہم ایک نیوٹرل جو ہے طاقت ہے جو کہ کسی کا ساتھ نہیں دے گی. اس سے اگر آپ ایران اور سعودی عرب کے کانٹیکس میں دیکھیں تو دونوں ملکوں کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے ہیں، ان کے ساتھ کسی قسم جی، کا اور بالکل یہاں امریکہ میں بھی یہی anxiety. بات کی جا رہی ہے. اکثر ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی پوزیشنز بعض معاملات پر بائی لیٹرل نہیں ہوتی، یک طرفہ ہوتی ہیں، اس لیے امریکہ کو اس قسم کے معاہدے کروانے میں دشواری کا سامنا ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ کیا یہ معاہدہ اسرائیل کی طرف سے سعودی عرب اور دیگر پڑوسی عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کی جاری کوششوں کو متاثر کر سکتا ہے؟ میرا خیال میں اس کو زیادہ متاثر تو نہیں کرے گا، لیکن کچھ نہ کچھ اس پہ اس کا امپیکٹ ہوگا. لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ ایران اور اسرائیل کے پرانے کمرشل تعلقات بھی رہے. اگر آپ ایران کانٹرا ڈیل کو دیکھیں تو اس میں ایران نے کتنے اسرائیل کے ساتھ تعلقات خراب ہونے کے باوجود ان سے اسلحہ خریدا. تو آئی ایم شیور کہ اب جو چینجنگ ریالٹیز ہیں ان میں جو سارے ریجن کے ممالک ہیں وہ ان چیزوں کو مختلف طریقے سے دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اگر ایران اور سعودی عرب آپس میں تعلقات بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ دوسرے ممالک بھی جو جن کے عاقل صاحب، اسرائیل کے ساتھ ویری تعلقات. کوئکلی، سعودی عرب امریکہ کا اہم اتحادی ہے. ایران کا ایٹمی پروگرام امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں کے لیے ناقابل قبول ہے. چین معاشی اور دفاعی میدان میں امریکہ کا نمبر 1 حریف ہے اس وقت. امریکہ کے لیے یہ معاملہ کتنا سنجیدہ ہے؟ امریکہ کے لیے میرا خیال میں کافی سنجیدہ ہے، کیونکہ امریکہ میں خاص طور پہ جب ٹرمپ پریزیڈنسی تھی تو اس میں امریکہ نے دنیا بھر میں اپنی جو ان کی پریسٹیج تھی یا جو ان کی ڈیپینڈیبلٹی تھی اس کو لوز کیا ہے. اور میرا خیال میں اسی وجہ سے یہ آپ کو تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ اب امریکہ ایک بالکل ڈیپلی ڈیوائیڈڈ پالیٹی ہے. اور اس میں جو ریجن کے ممالک ہیں جو کہ پہلے امریکہ کی طرف دیکھتے تھے اپنے مسائل کے حل کے لیے، اب ان کو لگتا ہے کہ شاید امریکن گورنمنٹ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ ان کے مسائل حل کر سکے. تو وہ نئے ابھرتے ہوئے جو قوت ہیں ان کی طرف دیکھ رہے ہیں. اور یہ بڑا کلیئر اشارہ ہے کہ جی امریکہ کے لیے کہ اگر وہ کوئی ویکیوم کریٹ کریں گے تو ویکیوم کو کوئی نہ کوئی دوسری طاقت اس کو فل کرے گی. رائٹ. عقیل صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمارے سیگمنٹ کے لیے آج ہمیں وقت دیا. تھینک یو. کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے. ترکی اور شام کی سرحد پر گزشتہ ماہ آنے والے مہلک زلزلوں کے بعد اسپتالوں میں مریضوں کا رش ہے. اس لیے ڈاکٹرز خبردار کر رہے ہیں کہ شام میں باغیوں کے زیر قبضہ ادلب صوبے میں کینسر کے ہزاروں مریضوں کو علاج کی سہولتیں بہت کم یا بالکل دستیاب ہی نہیں ہیں. تفصیلات وائس آف امریکہ کے نمائندے ڈورین جونز کی اس رپورٹ میں. شام کے باغیوں کے زیر کنٹرول صوبے ادلب کے ایک ہسپتال میں ابراہیم احمد العمر کو بڑی آنت کے کینسر کے لیے بنیادی علاج دیا جا رہا ہے. کچھ عرصہ پہلے تک وہ علاج کے لیے ترکی جانے کی کوشش کر رہے تھے. مجھے ڈر تھا کہ بیماری پھیل جائے گی، اس لیے میں ترکی جا رہا تھا کیونکہ وہاں علاج زیادہ درست اور بہتر ہے اور وہاں سامان بھی اچھا ہے، جیسے ایکس رے اور دیگر چیزیں جو میرے علاج کے لیے درکار ہیں کیونکہ میرا کینسر پیچیدہ ہے. ترکی اور شام کی سرحد پر باب الہوا نامی دروازہ بہت سے شامی کینسر کے مریضوں کی زندگی کا ضامن تھا جنہیں ترکی کے ہسپتالوں میں مفت اور جدید علاج ملتا تھا. لیکن فروری کے تباہ کن زلزلوں نے خطے میں ترکی کا زیادہ تر طبی نظام تباہ کر دیا اور ادلب میں شام کے کینسر کے مریضوں کا علاج معطل کر دیا گیا ہے. بالنسبة لمرضى السرطان قبل زلزال کینسر کے شدید ترین مریضوں میں سے تقریباً 85% کو امیونو تھراپی اور ریڈیالوجی اور ایسے ٹیسٹوں کے لیے ترکی کے ہسپتالوں میں بھیجا جاتا تھا جو شامی حکومت کے کنٹرول سے باہر کے علاقوں میں دستیاب نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی ترکی اور شام میں آنے والے زلزلے کا کینسر کے مریضوں پر برا اثر پڑا. بہت سے لوگ ترکی سے اتنی بڑی تعداد میں واپس آئے ہیں جن کے علاج کے لیے کینسر سینٹرز میں گنجائش نہیں ہے. اب امدادی گروپ شامی ڈاکٹروں کے ساتھ مل کر ادلب میں کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے سہولیات کی تعمیر پر تیزی سے کام کر رہے ہیں.
ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ تمام اقسام کے ٹیومرز کے لیے ہنگامی کیمیائی ادویات فراہم کی جائیں. یہ پہلا قدم ہے. اگلا مرحلہ شمال مغربی شام میں ریڈیو تھراپی کی خدمات تک رسائی میں مدد دینا ہے تاکہ ترک ہسپتال پر دباؤ کو کم کیا جا سکے اور فوری اور مؤثر طریقے سے ضروری ریڈیو تھراپی تک مریضوں کی رسائی کو آسان بنایا جا سکے. سیو کینسر پیشنٹس کے نام سے ادلیب میں ایک مہم بین الاقوامی مدد کا مطالبہ کر رہی ہے. تاہم ڈاکٹر ہوں یا مریض دونوں کے لیے اس مدد کے وقت پر پہنچنے کی امید نہیں. ہمارے پاس ہر روز کینسر کے نئے شامی مریض آتے ہیں جنہیں ترکی علاج کے لیے نہیں بھیجا جا سکتا، اور ترکی میں پہلے بھی مریض موجود ہیں جن میں سے کچھ وہاں پھنسے ہوئے ہیں اور کچھ شام واپس آئے ہیں، اور ان کو خدمات فراہم کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ علاج کی سہولت اور ادویات کی کمی کی وجہ سے ہماری گنجائش بہت محدود ہے. ابراہیم احمد العمر اور ان کے ساتھی کینسر کے مریضوں کو علاج کی بہت معمولی سہولت حاصل ہے. وہ صرف انتظار اور امید ہی کر سکتے ہیں کہ امداد اور معاونت وقت پر پہنچ جائے. ڈوریان جونز کے ساتھ سعدیہ زیبران جھا، وائس آف امریکہ. انسانی حقوق کی تنظیمیں خبردار کر رہی ہیں کہ ترکی میں فروری کے مہلک زلزلوں کے بعد صدر رجب طیب اردوان کی ہنگامی حالات سے نمٹنے کی کوششوں پر تنقیدی رپورٹنگ کے باعث آزاد ترک میڈیا کو جرمانوں اور گرفتاریوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. ان کا کہنا ہے کہ میڈیا پر کریک ڈاؤن دراصل مئی میں ہونے والے آئندہ صدارتی انتخابات سے متعلق ہے. جن نیوز میں ترکی کا مقامی میڈیا فروری کے مہلک زلزلوں کے بارے میں رپورٹنگ کرنے میں سب سے آگے تھا، اور وہ ناقدین کے دعوے کے مطابق حکومت اور ایمرجنسی اداروں کے سست رد عمل کو اجاگر کر رہا تھا. ان کا کہنا تھا کہ ان رپورٹ سے پولیس کی توجہ ان کی جانب ہوئی. پولیس نے ہمارے پریس کارڈ چھین لیے اور پھر وہ ہمیں تھانے میں لے گئے. ہمیں وہاں 3 سے 4 گھنٹے تک رکھا گیا اور پوچھا گیا کہ آپ زلزلے والے علاقے میں کیوں آئے. انسانی حقوق کی تنظیموں کے مطابق کئی صحافیوں کو حراست میں لیا گیا اور ان کے آلات ضبط کر لیے گئے یا انہیں تباہ کر دیا گیا. حکومت کا اصرار ہے کہ میڈیا کے خلاف کوئی منظم پالیسی نہیں ہے اور بدسلوکی کے واقعات انفرادی آفیسرز کی جانب سے ہوئے جو ایک مشکل صورتحال میں کام کر رہے تھے. لیکن زلزلے کے بعد حکومتی کارکردگی پر تنقید کرنے والے حلق ٹی وی جیسے آزاد ٹی وی نیٹ ورکس پر بھی عوامی نفرت کو بھڑکانے کے الزام میں بھاری جرمانے اور نشریات پر عارضی پابندی لگائی گئی. ترکی میں 90% سے زیادہ میڈیا حکومت کے کنٹرول میں ہے، لہٰذا ہمیں معلوم تھا کہ جرمانے اس لیے لگیں گے کیونکہ ہم لوگوں کو اور زلزلہ زدگان کو آواز بلند کرنے کا موقع دے رہے تھے. انسانی حقوق کے عالمی اداروں نے ان جرمانوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی وی نیٹ ورکس تنقیدی رپورٹنگ میں مصروف ہے اور یہ جرمانے آئندہ انتخابات کے بارے میں ہیں. ہمیں اس بات کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ آئندہ انتخابات سے پہلے جو 14 مئی کو ہونے والے ہیں، اہم ٹی وی اسٹیشنوں پر جرمانے لگا کر انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے جو حکومت پر تنقید کرتے ہیں. وکلا نے اس نئے قانون کا استعمال شروع کر دیا ہے جس کا مقصد سوشل میڈیا پر غلط معلومات پھیلانے والوں کو قصوروار ٹھہرانا ہے، جس میں مجرم کو جیل کی سزا بھی ہو سکتی ہے. کچھ صحافی کہتے ہیں کہ صدارتی انتخابات کے قریب آنے کے ساتھ ہی حالات مزید خراب ہو سکتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ پریس پر حکومت کا دباؤ کم ہوگا، اور مجھے لگتا ہے کہ انتخابی عمل شروع ہونے کے ساتھ یہ مزید مشکل ہو جائے گا. اب جبکہ زلزلے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور لاکھوں بے گھر ہے، تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ حکومت کسی بھی ایسی صحافتی سرگرمی کو کنٹرول کرنے یا دبانے کی کوشش کر سکتی ہے جو ان کے حالات سے نمٹنے پر نکتہ چینی کرتی ہو. ڈورین جونز کی رپورٹ کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ. امریکہ، جو ملک ہے خوابوں کا، اپنے خوابوں کو حقیقت بنانے والوں کا، اپنی ایجاد سے دنیا بدلنے والوں کا، تحقیق، تجربات اور ٹیکنالوجی سے ہم سب کو نئی راہ دکھانے والوں کا، کچھ کر گزرنے کا جذبہ لیے اپنا کل روشن بنانے والوں کا. ایسے ہی ڈریمرز اور اچیورز کی کہانیاں دیکھیے ویو 360 میں آج نیوز پر.
امریکہ سوچ رہا ہے کہ ملک کے تمام پولٹری فارمز پر موجود مرغیوں کو برڈ فلو کی ویکسین لگائی جائے۔ برڈ فلو کی وبا جو گزشتہ سال کے اوائل میں شروع ہوئی تھی، ملک کی تاریخ کی سب سے بڑی وبا ہے، جس نے 47 ریاستوں میں 58 ملین سے زیادہ فارمز پر مرغیوں کے ساتھ ساتھ جنگلی پرندوں کو بھی متاثر کیا ہے۔ یہ پہلے ہی ممالیہ یعنی میملز جانوروں میں پھیل چکا ہے، جیسے منک، لومڑی، رکون اور ریچھ، جس سے یہ خدشہ پیدا ہو گیا ہے کہ اس کا سبب بننے والا وائرس جسے H5N1 کہا جاتا ہے تبدیل ہو سکتا ہے اور انسانوں میں زیادہ آسانی سے پھیلنا شروع کر سکتا ہے۔ اسی بارے میں صبا شاہ خان نے ییل انسٹیٹیوٹ فار گلوبل ہیلتھ کے ڈائریکٹر سعد عمر سے بات کی، آئیے دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، صورتحال ماہرین کے لیے تشویشناک ہے، لیکن جو عام عوام ہے اس کو فی الحال فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، میوٹیٹ تو بہرحال ہوا ہے، پہلے سے یہ پھیلتا رہا ہے وائرس۔ کچھ آثار اس طرح کے ہیں کہ پہلے پولٹری میں یہ وائرس تھا، H5N1 وائرس، جو پھیل رہا تھا کافی عرصے سے پرندوں میں مختلف اقسام کے، پھر میملز میں آیا، اور کچھ اس طرح کے کچھ لینیجز کے وائرسز کچھ انسانوں میں بھی ہیں، نظر آئے ہیں۔ 2007 میں پاکستان میں برڈ فلو کے کافی کیسز ہوئے تھے اور وہاں انسانوں میں بھی منتقلی ہوئی وائرس کی اور کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں۔ تو اس دفعہ خطرہ کتنا ہے پاکستان کے لیے؟ کیا لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت ہے؟ اس وقت عام لوگوں کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت حکام کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پولٹری فارمنگ، ان کو توجہ دینے کی ضرورت ہے، ان کو کچھ یہ کہ اگر مرغیاں کی جو حالت خراب ہو رہی ہے تو جلدی ٹیسٹنگ کرائیں۔ کھانے میں سے کوئی ٹرانسمیشن کا خدشہ نہیں ہے تو کھائیں، مزے سے چکن کھائیں۔ بہرحال اگر وبا پھیلتی ہے، اگر پینڈیمک ہوتی ہے یا پھر پینڈیمک سے پہلے بھی کوئی لانگ وائڈ اسپریڈ وبا پھیلتی ہے تو مختلف ملکوں میں انکلوڈنگ پاکستان میں بھی اثر آ سکتا ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے اتنا کوئی آئسولیٹڈ نہیں ہے دنیا سے، لیکن اس وقت ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسمیشن نہیں ہو رہی۔ تو اس وقت جو توجہ ہونی چاہیے وہ حکام کی اس بات پہ ہونی چاہیے کہ وہ جلد سے جلد کیس، اگر پاکستان میں چنگاری اٹھتی ہے اس کی، وہ جنگل کی آگ کی طرح نہ پھیلے، اسے جلد ہی بجھا دیا جائے۔ اس وائرس کو اتنا خطرناک کیوں سمجھا جاتا ہے؟ کیا ہمارے پاس ایسی کوئی آبزرویشنز موجود ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ اگر ایوین فلو ہوتا ہے زیادہ لوگوں میں تو اس سے یہ خرابیاں ہو سکتی ہیں، اور کیا ویکسین بنانے کی کوئی صورت کی جا رہی ہے؟ نیا وائرس جب ابھرتا ہے، مدافعتی رسپانس ہے جو ہماری باڈی جواب دیتی ہے اگر کوئی انفیکشن ہوتا ہے، تو اس کی صلاحیت نہیں ہوتی لوگوں میں، تو اس کی وجہ سے کچھ ڈیزیز زیادہ بھی پھیلتی ہے، کچھ تھوڑا سیویئر بھی ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ ابھی آپ کل یہ پینڈیمک ہو جائے گی یا نہیں ہوگی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت جو ہے ہم کنسرنڈ اس لیے ہوتے ہیں کہ لوگوں میں مدافعت نہیں ہے اس نئے وائرس کی۔ کافی زیادہ وائرسز میں پوسٹ وائرل سنڈروم ہوتا ہے۔ فلو کے اپنے جو نارمل فلو بھی ہوتا ہے، اگر جس سیزن میں ہوتا ہے، اس کے بھی کافی لانگ ٹرم ہو سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہارٹ اٹیک کے چانس بڑھ جاتے ہیں۔ جو انفلوئنزا ہے، اور خاص طور پہ اس میں اس وقت تک کوئی ایسے انڈیکیشن نہیں ہے کہ نارمل ریٹ سے زیادہ ہو پوسٹ وائرل سنڈروم کے چانسز، لیکن یہ جو ویکسین بنانے کا بھی اس زمرے میں آتا ہے کہ یہ عام لوگوں کو فی الحال اس میں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حکومتوں کو، بین الاقوامی اداروں کو اپنا تیاری بھرپور کر لینی چاہیے۔ اور اب بات کرتے ہیں ڈرونز کی، جنہیں عام طور پر جنگ، قانون نافذ کرنے والے اداروں اور زرعی شعبے میں استعمال کیا جاتا ہے، لیکن اب امریکہ میں کئی کاروباری ادارے انہیں صارفین کو ضروری اشیاء گھروں پر پہنچانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ لیکن ڈرونز کو موجودہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں ضم کرنے میں کچھ مسائل بھی درپیش ہیں۔ امریکہ کی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن ان مسائل کے حل کے لیے کیا اقدامات کر رہی ہے؟ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ مشرقی ورجینیا کے اس مضافاتی علاقے میں کچھ منفرد ہو رہا ہے۔ باؤ خاندان کو ڈرون کے ذریعے گراسریز پہنچائی جا رہی ہے، اور ایسا ہفتے میں کم از کم ایک بار ہو رہا ہے۔ جڑواں بچوں کی وجہ سے ہمارے لیے بہت بڑی سہولت ہے۔ ہمیں انہیں ساتھ لے جانے اور کار میں سوار کرانے میں اضافی وقت نہیں لگانا پڑتا۔
آنے جانے کے 30 منٹ کے مقابلے میں اب یہ چیزیں صرف 15 منٹ میں یہاں گھر تک پہنچ جاتی ہیں۔ چیٹ باؤ نے سامان کے لیے ایک قریبی والمارٹ سے، جو امریکہ کی ایک سب سے بڑی خوردہ فروش کمپنی ہے، آن لائن آرڈر کیا تھا، جس نے گزشتہ سال اپنے صارفین کو ڈرون کے ذریعے 6000 سے زیادہ ڈیلیوریز کی تھیں۔ ڈرون کے دراصل کئی فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ اپنی کارکردگی اور مؤثر ہونے کے باعث سے واقعی تیز ہیں، اور وہ بہت پائیدار بھی ہیں۔ کمپنی اپنے زیادہ تر آرڈرز کی ترسیل کے لیے ڈرون اپ نامی ایک سروس استعمال کرتی ہے۔ جب کوئی صارف ایک آن لائن آرڈر بھیجتا ہے تو ڈرون اپ اس چیز کو اسٹور سے اٹھا کر ایک باکس میں ڈالتا ہے اور اسے ڈرون سے منسلک کرتا ہے، پھر اسے عام طور پر 30 منٹ میں صارف تک پہنچا دیتا ہے۔ ڈرون ڈیلیوری سروسز خاص طور پر ان لوگوں کے لیے مفید ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتے ہیں اور جو معمر ہیں یا جنہیں چلنے پھرنے میں مسائل درپیش ہوں۔ بیرونی ممالک میں عموماً ڈرونز کو دور دراز علاقوں میں دوائیں وغیرہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ میں ان کا تجارتی استعمال ابھی تک تجرباتی مراحل میں ہے۔ اور جیسا کہ ہر نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہوتا ہے، ڈرون کے استعمال میں بھی کئی مشکلات درپیش ہیں، مثلاً خراب موسم اور پرائیویسی کے بارے میں خدشات۔ ہمارا سافٹ ویئر ان علاقوں کو شناخت کر سکتا ہے جہاں ہم ڈرون اڑانا نہیں چاہتے۔ ڈرون زمین سے تقریباً 25 میٹر اوپر اڑتا ہے، جس سے پرائیویسی برقرار رکھنے اور شور کی سطح کم رکھنے میں مدد ملتی ہے۔ لیکن ڈرون اپ کا کہنا ہے کہ اصل چیلنج ہوابازی کے وفاقی ادارے کی طرف سے نافذ سخت ضابطے ہیں جو ڈرون کے ضوابط کی نگرانی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ FAA نے ڈرون ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، لیکن اس نے اس پہلو پر زیادہ توجہ نہیں دی جس جانب ہم گامزن ہیں۔ وائس آف امریکہ کو دیے گئے ایک بیان میں FAA نے کہا ہے کہ ستمبر سے وہ لازمی بنائے گا کہ ڈرونز دوران پرواز اپنی شناخت کے بارے میں معلومات نشر کریں، جو بغیر پائلٹ کے ٹریفک کے نظام کو مؤثر بنانے کی جانب ایک بڑا قدم ہے۔ فیڈرل ایویشن اتھارٹی کے لیے ڈرون کو فضائی ٹریفک میں شامل کرنا ایک بڑا موضوع ہے۔ ہم ان مسائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ ڈرون کو موجودہ ایئر ٹریفک کنٹرول سسٹم میں کیسے ضم کیا جائے۔ آپ یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ ان مسائل کو مساوی طریقے سے حل کیا جا سکے؟ صارفین کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے۔ میرا خیال ہے کہ مستقبل میں بغیر پائلٹ کے ہوا بازی واقعی سب کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ جیسے جیسے مزید کمپنیاں آن لائن آئیں گی، آپ کا خریدا ہوا سامان زیادہ جلد اور زیادہ محفوظ طریقے سے آپ کے گھر تک پہنچ سکے گا، اندرون ملک اور بیرون ملک بھی۔ جولی ٹیبو کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی، facebook.com/VOA Urdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے VOA Urdu کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @VOA Urdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔